बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद ज़शान बशीर है। मैं आपको अपने डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन कराम, इमरान खान के खिलाफ तो ट्रायल जेल में चल रहा है, लेकिन मियां नवाज शरीफ का ट्रायल अवाम में इस वक्त चल रहा है और अवाम के इस ट्रायल में उन्हें जिस तरह से नाकामी का सामना करना पड़ रहा है वो सबके सामने है। एक के बाद एक नाकाम जलसा मुस्लिम लीग नून का, जिस तरह से ननकाना साहब में उन्होंने जलसा किया, उसकी इंतहाई शेमफुल फुटेजेस, वो वीडियोस जो है वो सामने आ रही हैं। वो क्या मामला है वो मैं आपके सामने रखूंगा। इसके अलावा 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद एक मुमकिना तस्वीर क्या हो सकती है नेक्स्ट गवर्नमेंट की, किस तरह की वो गवर्नमेंट होगी, उसका वो क्या स्ट्रक्चर होगा, वो एक तस्वीर हमारे सामने आ गई है। वो चीज़ जो है वो अब कुछ वाज़े तौर पर जो है वो सामने आना शुरू हो गई है। किस जमात को क्या मिलेगा, इस बारे में कुछ डिटेल्स हैं, कुछ हक़ाइक़ हैं, वो मैं आपके सामने रखूँगा। और उसके बाद अब जो सोशल मीडिया है वो भी इमरान खान के मुखालिफिन की जान को आ गया है। ये वो हड्डी है जो कि ना उनसे निगली जा रही है ना उगली जा रही है। अब ऐसे घटिया हथकंडे इस्तेमाल करना शुरू कर दिए हैं सोशल मीडिया के हवाले से भी। और ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सोशल मीडिया टीम ऑनलाइन जो चीज़ें कर रही है उसको नाकाम करने के लिए इस तरह की जो है वो घटिया हथकंडे आजमाए जा रहे हैं कि जिस पर मेरे ख्याल से लानत और मलामत ही की जा सकती है। इस हवाले से कुछ बात करेंगे। गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। गुजारिश करूंगा सबसे पहले कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, और इस वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। और आप जिन मोहब्बतों का इजहार करते हैं उसके लिए मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ। अच्छा, जो तस्वीर एक मुमकिना सामने आई है नेक्स्ट गवर्नमेंट की कि 8 फरवरी को इलेक्शन के बाद वो तस्वीर क्या होगी, उस हवाले से तो मैं बात करूंगा। पहले मैं आपको बताऊं कि जिस तरह से मुस्लिम लीग नून की जानिब से पावर शो किए जाते हैं, जिस तरह से जलसे मुनाकिद किए जा रहे हैं, इंतहाई मैं कहूँगा कि शेमफुल जो फुटेजेस हैं, जो वीडियोज़ हैं वो उसकी सामने आ रही हैं। 21 अक्टूबर को जब मियां नवाज शरीफ पाकिस्तान वापस पहुंचे तो हमने देखा कि उन्हें किस तरह से फैसिलिटेट किया गया। नादरा बाकायदा तौर पर एयरपोर्ट जाता है, वहां पर जाके उनका बायोमेट्रिक किया जाता है, बाकायदा तौर पर मियां नवाज शरीफ के घुटनों को हाथ लगाया जाता है। फिर उसके बाद जब वो लाहौर आते हैं तो यहाँ पर सरकारी एहलकार, सरकारी मशीनरी पूरे प्रोटोकॉल के साथ उनका इस्तकबाल करती है, और उसके बाद उसी प्रोटोकॉल में उन्हें मीनार पाकिस्तान लाया जाता है जहां पर वो जलसे से खिताब करते हैं। और सिर्फ ये नहीं बल्कि उसके बाद जो उनके जितने टूर्स हैं, चाहे वो पेशी पर जा रहे हैं, चाहे वो मरी जा रहे हैं, अपनी रिहाइश का नथिया गली जा रहे हैं, वो एक सरकारी प्रोटोकॉल में वो सारी चीजें जो है वो चल रही होती थी। और अब भी यही सूरत हाल है। हाफिजाबाद में इन्होंने जलसा किया, इंतहाई नाकाम तरीन जलसा था। वो हाफिजाबाद जो कि कभी मुस्लिम लीग नून का गढ़ होता था उसने मुस्तरद कर दिया। उसके बाद इन्होंने रैली निकाली, वो भी इंतहाई जो है वो पैथेटिक किस्म के जो चीज़ें हुई वहाँ पर। डॉक्टर यास्मीन राशिद इनके मुकाबले पर इलेक्शन लड़ रही हैं और उस आयरन लेडी को सलाम पेश करते हैं कि जिसने नवाज शरीफ को अपने हलके में जाने पर मजबूर कर दिया। नवाज शरीफ शायद कभी अपने हलके में गए हों, मौनी रोड तो चले इनका जो है वो ससुराल हो गया, और बाकी चीज़ें, बाकी जो इलाके हैं वहाँ पर जिस तरह से इन्होंने रैली निकाली, कहीं पर ये जुर्रत नहीं कर सके कि ये गाड़ी से बाहर निकलें और खिताब करें। और उसके बाद अब ननकाना साहब का जलसा, वहां पर क्या हुआ, सरकारी मशीनरी का बेदरीग इस्तेमाल किया गया। जो वीडियो सामने आ रही हैं, जो फुटेजेस सामने आ रही हैं, उसमें वाज़े तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरह से वहां पर सरकारी एहलकारों को इस्तेमाल किया गया, किस तरह से वहां पर सरकारी अफसरान का इस्तेमाल किया गया। ट्विटर पर इस वक्त वो वीडियोज वायरल हैं कि जो CEO एजुकेशन है वहां के, ननकाना साहब के CEO एजुकेशन जिनका नाम एहसन रफीक है, वो अपने अफसरान के हमरा उस जलसे में मौजूद थे हाजिरी चेक करने के लिए कि असातिज़ा अपना स्टाफ लेकर या तलबा को लेकर उस जलसे में आए हैं या नहीं आए हैं। बाकायदा तौर पर ये चीज़ें चेक की जा रही थी। डॉक्टर शिजरा मनसब को बाकायदा तौर पर इस बारे में आगाह किया जा रहा था कि जी इतनी हाजिरी है, इतने लोग हैं। और यही CEO एजुकेशन एहसन रफीक वहाँ के RO भी हैं। अब यही आरोज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के कागजात मुस्तरद कर रहे थे, यही आरोज जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ कार्रवाइयां कर रहे थे, और अब यही आरोज जो है वो नवाज शरीफ को फैसिलिटेट कर रहे हैं। नवाज शरीफ के जलसे के लिए लोगों को इकट्ठा किया जा रहा है, सरकारी एहलकारों का इस्तेमाल किया जा रहा है, सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये सूरत हाल है और ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। ये ट्विटर पर बहुत वायरल वीडियोज हैं इस वक्त जो है वो चल रही हैं। उसके बाद यही सरकारी मशीनरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अगेंस्ट
پاکستان تحریک انصاف کے اگینسٹ یوز ہو رہی ہے. جو بینرز لگے ہیں شہر میں پاکستان تحریک انصاف کے, جو پینافلیکس لگے ہیں, یہ جو پوسٹرز وہاں کے امیدواروں نے لگائے ہیں, انہیں اتارا جا رہا ہے. فائر بریگیڈ کی گاڑیاں, میونسپل کی گاڑیاں یوز کی جا رہی ہیں. وہ گاڑیاں جاتی ہیں اور باقاعدہ طور پر شہر میں جگہ جگہ پر لگے پاکستان تحریک انصاف کے امیدواروں کے پوسٹرز کو اتارا جا رہا ہے, پھاڑا جا رہا ہے. یہ صورتحال ہے. تو اس طرح سے سرکاری مشینری کا بے دریغ استعمال کیا جا رہا ہے. یہاں پر تو یہ صورتحال ہے کہ میاں نواز شریف کو اگر کھانسی بھی آ جائے تو وہ پی ٹی وی پر لائیو کٹ ہوتا ہے, اور اس پی ٹی وی کی پیروی میں تمام جو پرائیویٹ چینلز ہیں وہ دکھا رہے ہوتے ہیں. اس طرح سے پروٹوکول دیا جا رہا ہے میاں نواز شریف کو. صرف ایک فوٹیج میرے خیال سے جو سوشل میڈیا پر چل رہی ہے اور الیکٹرانک میڈیا پہ نہیں ہے, وہ ہے میاں نواز شریف کا اپنا آزار بند کستے ہوئے, جو کہ ہیلی کاپٹر میں وہ بیٹھ کر اپنا آزار بند کس رہے تھے. صرف وہ ایک فوٹیج, وہ ویڈیو جو ہے الیکٹرانک میڈیا نے نہیں چلائی, باقی سب کچھ کور کیا جا رہا ہے میاں نواز شریف کا. وہ جاتی عمرہ سے کب نکلے ہیں, وہ گھر سے کب نکلے ہیں, ہیلی کاپٹر سے آئے ہیں یا اس کے بعد پھر وہ گاڑی سے آئے ہیں, پھر وہ جلسہ گاہ پہنچے ہیں, پھر وہ جلسہ گاہ سے نکل گئے ہیں. ایک ایک چیز اچھی بچی جو ہے وہ دکھائی جا رہی ہے الیکٹرانک میڈیا پہ. یہ صورتحال ہے. اور دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کے اگینسٹ جس طرح کے یہ گھٹیا ہتھ کنڈے استعمال کر رہے ہیں. میں آپ کو بتاؤں کہ جب پاکستان تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹس کو آزاد ڈکلیئر کیا گیا, ایک تو یہ معاملہ ابھی لاہور ہائی کورٹ میں ہے, جو سلمان اکرم راجہ ہیں انہوں نے درخواست بھی دی ہوئی ہے. دیکھنا یہ ہے کہ اس پر مزید کیا پیش رفت ہوتی ہے. لیکن بہرحال جو انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس ہیں جو کہ بیسیکلی پاکستان تحریک انصاف کے لوگ ہیں, اب وہاں پر کنفیوژن یہ تھی لوگوں کو کہ کیسے پتا چلے گا کہ کون سے حلقے میں کون سا کینڈیڈیٹ ہے کون سا نہیں. اس کا ایک حل نکالا سوشل میڈیا ٹیم نے. حل کیا نکالا کہ انہوں نے پورے پاکستان سے ڈیٹا اکٹھا کیا, ایک پورٹل بنایا, اور اس کے بعد پھر یہ کہا گیا کہ جی آپ حلقے کا نام ڈالیں تو آپ کو وہاں پر اپنے اس حلقے کا کینڈیڈیٹ جو پاکستان تحریک انصاف کا ہوگا, اس کا نام, اس کا انتخابی نشان, ایچ اینڈ ایوری تھنگ وہ آپ کو وہاں پر پتہ چل جائے گی. اب اس کے لیے باقاعدہ طور پر ایک پورٹل بنایا گیا, اور اس پورٹل کو جو ہے نا وہ رکھا گیا insaf.pk کی ویب سائٹ پر, جو کہ پاکستان تحریک انصاف کی آفیشیل ویب سائٹ ہے. اب یہ بھی مخالفین کی آنکھوں میں کھٹک رہا تھا. اب اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے بھی انہوں نے مختلف کنڈے آزمانا شروع کیے. پہلے تو فیک ویب سائٹس بنا کر لانچ کی گئی, اور ابھی بھی وہ چل رہی ہیں. فیک ویب سائٹس جو ہے وہ چل رہی ہیں, اس کو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس کے بعد پھر اب باقاعدہ طور پر insaf.pk کو پاکستان میں پی ٹی اے نے بلاک کر دیا. ان کی یہ گھٹیا حرکت چیک کریں کہ پاکستان تحریک انصاف کی آفیشیل ویب سائٹ insaf.pk اس کو پاکستان میں ہی بلاک کر دیا گیا ہے, تاکہ لوگ یہ نہ جان سکیں کہ کون ہے پاکستان تحریک انصاف کا کینڈیڈیٹ جس کو انہوں نے ووٹ دینا ہے. اب اس کا حل بھی جو ہے وہ نکال لیا پاکستان تحریک انصاف کی سوشل میڈیا ٹیم نے. وہ یہ ہے کہ جی آپ نے اپنا حلقے کا نمبر جو ہے وہ آپ نے عمران خان کا جو آفیشیل پیج ہے فیس بک پر بلو ٹک والا, وہاں پر جا کر آپ نے میسیجز میں جانا ہے اور اپنے حلقے کا نمبر سینڈ کرنا ہے. تو عمران خان خود آپ کو بتائیں گے کہ آپ کے حلقے میں کون سا پاکستان تحریک انصاف کا کینڈیڈیٹ ہے اور اس کا انتخابی نشان کیا ہے. آبویسلی وہ عمران خان تو نہیں بتائیں گے, وہ ایک آٹومیشن سسٹم ہے جو کہ پاکستان تحریک انصاف کی سوشل میڈیا ٹیم نے ڈیزائن کیا ہے. لیکن ڈیفینیٹلی بہت سی باتیں کی جا رہی ہیں اور مذاق بھی کیے جا رہے ہیں اس حوالے سے کہ عمران خان خود جواب دے رہے ہیں. تو بہرحال اس کا ایک آسان حل یہ ہے کہ آپ نے اپنا آئی ڈی کارڈ نمبر 8300 پر میسج کرنا ہے. آپ کو اپنا حلقہ نمبر اس سے موصول ہو جائے گا. وہ حلقہ نمبر آپ نے عمران خان کے فیس بک آفیشیل پیج پر جا کر میسیجز میں آپ نے سینڈ کرنا ہے اپنا حلقہ نمبر. اس کے فوری بعد ود ان فیو سیکنڈز آپ کو آپ کے حلقے کا کینڈیڈیٹ جو پاکستان تحریک انصاف کا ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا انتخابی نشان وہ موصول ہو جائے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ جو واٹس ایپ چینل اگر اس حلقے کا ہے تو اس کا لنک بھی آپ کو موصول ہو جائے گا. اور یہ واٹس ایپ چینل جو بنائے گئے تھے اس پر اب تک 30 لاکھ سے زائد ممبرز ہو چکے ہیں ان واٹس ایپ چینلز پر. آپ اندازہ کیجئے کہ تقریباً کوئی 24 گھنٹے کا وقت ہوا ہوگا یا اس سے چند گھنٹے زیادہ ہوئے ہوں گے یہ لانچ کیے ہوئے, اور 30 لاکھ سے زائد ممبرز اب تک جو ہے وہ ہو چکے ہیں ان واٹس ایپ آفیشیل چینلز پر. تو یہ ہے پاکستان تحریک انصاف کی سپورٹ, اور اسی لیے انٹرنیٹ کو بند کر دیا جاتا ہے. اسی لیے یہ کہا جاتا ہے کہ جی شارک آ گئی اور وہ کیبل کو کاٹ کر چلی گئی.
حالانکہ سندھ ہائی کورٹ نے اس حوالے سے فیصلہ بھی دے دیا کہ انٹرنیٹ کو آپ بند نہیں کر سکتے. یہ ایک بیسک ہیومن رائٹس میں، فنڈامنٹل رائٹس میں آ جاتا ہے کہ آپ اس طرح سے بند نہیں کر سکتے. لیکن وہ مرتضیٰ سولنگی صاحب، نگران وزیر اطلاعات، ان کے ساتھ پی ٹی اے کے آفیشلز بیٹھ کر یہ نیوز کانفرنس بھی کرتے ہیں اگلے دن آ کے کہ جی وہ کچھ انسٹالیشنز ہماری چل رہی تھی، اس کی وجہ سے یہ مینڈیٹری تھا کہ ہم اس کو بند کرتے اور اس لیے تھوڑا سا آپ کو فیس کرنا پڑا. تو یہ صورتحال ہے. تو ایک بار پھر سے ابھی جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تو پاکستان تحریک انصاف کا ٹک ٹاک پر جلسہ چل رہا ہے. تو میرے خیال سے بہت سے علاقوں میں یا بہت سے شہروں میں ٹک ٹاک کی سروس بھی ڈاؤن ہوگی یا انٹرنیٹ سروس اوور آل وہ آپ کو ڈاؤن مل سکتی ہے. تو یہ صورتحال ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ صرف یہی نہیں بلکہ دفعہ 144 نافذ کر دی گئی ہے. وہ خبر کیا ہے؟ خبر میں پہلے آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. خبر یہ ہے کہ جی پنجاب میں عام انتخابات سے پہلے اور الیکشن والے روز دہشت گردی کے خدشے کا اظہار کیا گیا ہے. محکمہ داخلہ پنجاب نے تمام اضلاع کی انتظامیہ اور پولیس کو مراسلہ لکھ کر انتخابات سے پہلے اور انتخابات کے روز دہشت گردی کے خطرات سے متعلق آگاہ کر دیا ہے. اس مراسلے میں کہا گیا ہے کہ موجودہ سیکیورٹی کی صورتحال اور خطرات کے پیش نظر انتخابات کو پرامن بنانے کے لیے ضروری ہے کہ فول پروف انتظامات ہوں، کیونکہ دہشت گرد گروپ اور غیر جمہوری قوتیں الیکشن میں خلل ڈال سکتی ہیں. اچھا، اس کے علاوہ مراسلے میں یہ خدشہ بھی ظاہر کیا گیا ہے کہ ووٹرز میں دہشت پیدا کرنے کے لیے سیاسی جلسوں پر حملے ہو سکتے ہیں. دہشت گرد اہم سیاسی رہنماؤں کو اغوا کر کے یرغمال بھی بنا سکتے ہیں. پولنگ کے دن بیلٹ پیپرز، باکس اور انتخابی نتائج چھینے جا سکتے ہیں. یہ انتہائی باریک واردات اس وقت جو ہے وہ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے. سب سے پہلے جو مذائقہ خیز چیز ہے وہ تو یہی ہے کہ انتخابات انتہائی قریب ہیں، الیکشنز ہونے ہیں، اور اس سے پہلے پنجاب بھر میں آپ دفعہ 144 نافذ کر رہے ہیں. دفعہ 144 کیا ہوتی ہے کہ 4 یا 5 سے زیادہ لوگ ایک جگہ پر اکٹھے نہیں ہو سکتے. اور بھائی جلسے ہونے ہیں، جلوس ہونے ہیں، کارنر میٹنگز ہونی ہے. ویسے تو پاکستان تحریک انصاف کو آپ اجازت نہیں دے رہے، تو جو دیگر جماعتیں ہیں کیا وہ پھر اس کی پابند نہیں ہوں گی؟ ڈیفینیٹلی وہ پھر اس کی پابند نہیں ہوں گی، کیونکہ یہ تو صرف پاکستان تحریک انصاف کے لیے نافذ کی جا رہی ہے. پنجاب بھر میں دفعہ 144 نافذ کر دی گئی ہے کہ جی 5 سے زیادہ لوگ ایک جگہ پر اکٹھے نہ ہوں. ایسے بے وقوفانہ، ایسے جاہلانہ اقدام ان لوگوں کی جانب سے کیے جا رہے ہیں. ایسے جاہل لوگ مسلط کر دیے گئے ہیں کہ الیکشن سے پہلے عقل تسلیم نہیں کرتی کہ الیکشن سے پہلے آپ دفعہ 144 نافذ کر رہے ہیں. اچھا، اور اس کے بعد پھر اب یہ بھی مراسلے میں کہا گیا ہے کہ پولنگ کے دن بیلٹ پیپرز، باکس اور انتخابی نتائج چھینے جا سکتے ہیں. اب ہو سکتا ہے اس طرح کا کوئی واقعہ پیش آ جائے، واللہ علم، ہو سکتا ہے کہ بیلٹ پیپرز جو ہے وہ چھین لیے گئے یا نتائج جو ہے وہ کمپائل کیے جا رہے تھے اس وقت وہ چھین لیے گئے. تو ان لوگوں نے کہنا ہے کہ جی دیکھیں ہم نے تو کہا تھا کہ اس کا خدشہ ہے اور یہ پہلے جو ہے وہ چھینے جا سکتے ہیں. اب ہوگا کیا کہ وہ نتائج جو ہے ان کو چینج کرنے کے لیے اس طرح کی واردات ممکنہ طور پر ہو سکتی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ کریں گے، لیکن ممکنہ طور پر یہ کر سکتے ہیں. یہ انتہائی باریک واردات انہوں نے ڈالنے کی کوشش کی ہے. یہ مراسلہ جو ہے وہ جاری کر دیا. اسلام آباد میں پہلے ہی تھریٹ الرٹ جاری کر دیا گیا ہے، اس کے بعد پنجاب میں تھریٹ الرٹ جاری کر دیا ہے، اور میرے خیال سے 2 تھریٹ الرٹ اب تک جو ہے وہ پنجاب میں سامنے آ چکے ہیں. یہ صورتحال یہاں پر ہو چکی ہے، اور اس بات پر بھی غور کیا جا رہا ہے کہ جو پنجاب کے تعلیمی ادارے ہیں ان کو بھی بند کر دیا جائے اس تھریٹ کے پیش نظر. اسلام آباد کے تو پہلے ہی انہوں نے کیے ہوئے ہیں، اب پنجاب کے بھی جو ہے وہ بند کرنے کی یہ کوشش کر رہے ہیں. تو بہرحال یہ پاکستان تحریک انصاف کے اگینسٹ ان کے ہتھ کنڈے ہیں جو کہ یہ آزما رہے ہیں. اچھا جی، اب آ جاتے ہیں کہ 8 فروری کے بعد جو ایک ممکنہ تصویر سامنے آئے گی گورنمنٹ کی، وہ گورنمنٹ کس طرح کی ہو سکتی ہے، کون کون سی پارٹیز اس میں شامل ہو سکتی ہیں، کتنے لوگ ہو سکتے ہیں. سہیل بڑائش صاحب نے ایک کالم لکھا ہے اور اس آرٹیکل کا عنوان ہے آزادوں کا میلہ. تو اس میں انہوں نے بہت سے سوالوں کے جواب جو ہے وہ دے دیے ہیں، باتوں میں بہت سی چیزیں جو ہے وہ کلیئر کر دی ہیں. کہتے ہیں کہ آئندہ انتخابات کا جو نقشہ سامنے آ رہا ہے وہ بڑا عجیب و غریب ہے. ایسا لگتا ہے کہ ہم دوبارہ سے 1985 کے غیر جماعتی انتخابات کی صورتحال کی طرف رواں دواں ہیں. اب تک کے اعداد و شمار سامنے جو آئے ہیں ان کے مطابق 1985 میں قومی اسمبلی کے انتخابات میں 1088 آزاد امیدوار تھے، جبکہ 2024 کے یعنی کہ ان انتخابات میں 3248 آزاد امیدوار آمنے سامنے ہیں. پھر کہتے ہیں کہ جی یہ صورتحال جو پیدا ہوتی نظر آ رہی ہے اس کے پیچھے ہماری ریاست کی نت نئی بدلتی حکمت عملی ہے. جب نواز شریف نے لندن سے آنا تھا تو ریاست حکمت عملی یہ نظر آ رہی تھی کہ سارا اقتدار اور اختیار باؤ جی کی جھولی میں ڈال دینا ہے.
اس حد تک کہا گیا کہ سندھ میں بھی پیپلز پارٹی کو اقتدار نہیں دینا اور باقی سارے ریاستی انڈے بھی باؤ جی کی ٹوکری میں ڈالنے ہیں۔ کچھ ہفتوں بعد سوچ میں پھر تبدیلی آئی، پیپلز پارٹی کو سندھ میں دبانے کی حکمت عملی بدل گئی اور کہا جانے لگا کہ سپلٹ مینڈیٹ آئے گا، وزیر اعظم نواز شریف اور صدر آصف علی زرداری بنیں گے۔ اچھا، یہ بات جو ہے وہ فیصل واڈا نے بہت عرصہ پہلے ایک پروگرام میں ARY کے ایک پروگرام میں کاشف عباسی صاحب کے ساتھ بتا دی تھی۔ فیصل واڈا صاحب نے بلے کے حوالے سے بھی بات کر دی تھی، لیکن اس وقت ان کی بات کو کسی نے سیریس نہیں لیا تھا، لیکن فیصل واڈا صاحب ڈیفینیٹلی جن لوگوں کے قریبی ہیں اور جن کے بہت زیادہ وہ ان کے ساتھ تعلقات ہیں، وہاں سے وہ خبر بھی جو ہے وہ لے کر آتے ہیں۔ پھر بلے کے حوالے سے انہوں نے بتا دیا تھا کہ بلہ بیلٹ پیپر پر نہیں ہوگا، لیکن اس وقت ان کی اس بات کو شاید سیریس نہیں لیا گیا اور وہ آج ہم نے دیکھ لیا کہ بلے کا نشان جو ہے وہ بیلٹ پیپر پر نہیں ہے۔ اچھا، اب جو نشستوں کے حوالے سے وہ بھی فیصل واڈا صاحب نے بتا دیا تھا کہ جی آئندہ انتخابات کے بعد کوئی 80 سے 85 نشستیں ہوں گی مسلم لیگ نون کی، اور باقی جماعتیں جو ہے وہ شامل کر کے تو ایک مخلوط حکومت تشکیل دی جائے گی۔ لیکن جب نواز شریف واپس آئے تو یہ تاثر دیا جا رہا تھا کہ شاید کلیئر میجورٹی، جس طرح سے رانا ثناء اللہ نے بھی کہا تھا کہ ہم 125 سے 130 سیٹیں جیت جائیں گے، کلیئر میجورٹی ہمیں مل جائے گی، بعد میں 2/3 کی بات بھی جو ہے یہ کرنا انہوں نے شروع کر دی۔ لیکن اب سہیل وڑائچ صاحب جو بات کر رہے ہیں وہ فیصل واڈا کی اسی بات کی تصدیق ہو رہی ہے، تو ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ کچھ جو تصویر بنے گی وہ اس سے ملتی جلتی یا آلموسٹ یہی ہو سکتی ہے۔ کہتے ہیں کہ وزیر اعظم نواز شریف اور صدر آصف علی زرداری بنیں گے۔ اندازہ یہ لگایا گیا کہ 70 سے 80 نشستیں نون لیگ لے گی اور 50 سے 60 نشستیں پیپلز پارٹی لے گی، یوں ان کی مخلوط حکومت بنائی جائے گی۔ پھر یکا یک نئی حکمت عملی سامنے آ گئی کہ تحریک انصاف کو آزادانہ موقع ملا تو وہ انتخابات سویپ کر جائے گی، اس لیے انتخابات کو ملتوی کروایا جائے۔ اس کوشش کو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کامیاب نہیں ہونے دیا۔ اس دوران جسٹس اطہر من اللہ نے ایک اہم سائفر مقدمے میں عمران خان کو بری کر دیا اور ساتھ ہی پشاور ہائی کورٹ نے PTI کو ریلیف دیا تو ریاست اور عدلیہ میں مکمل ٹھن گئی۔ ایسی تجاویز تک سامنے آنے لگیں کہ ججز کو فارغ کیسے کیا جائے، مگر پھر عدلیہ اور ریاست میں درمیانی راستہ نکال لیا گیا۔ یہ سہیل وڑائچ صاحب لکھ رہے ہیں۔ اب جسٹس اطہر من اللہ نے معصوم قرار دیا تھا، سائفر مقدمے میں ضمانت منظور کر لی تھی۔ اس کے بعد ہم نے ایک ایپیسوڈ دیکھا، جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کا استعفیٰ آیا، جسٹس اعجاز الحسن کا استعفیٰ آیا، پھر باقاعدہ طور پر بلے کا کیس جاتا ہے سپریم کورٹ میں اور پھر بلے کا نشان جو ہے وہ چھین لیا جاتا ہے، تو عدلیہ اور ریاست میں درمیانی راستہ نکال لیا گیا، یہ سہیل وڑائچ صاحب کہہ رہے ہیں۔ اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے کہ ہماری عدلیہ بھی شاید کمپرومائزڈ ہے، ہماری عدلیہ بھی شاید پریشر میں ہے۔ درمیانی راستہ کیا ہوتا ہے؟ اب عدل و انصاف پر اگر فیصلے کرنے ہیں، اگر عدل کا بول بالا کرنا ہے تو پھر انصاف پر فیصلے ہونے چاہیے، پھر میرٹ پر فیصلے ہونے چاہیے، لیکن یہاں درمیانی راستے نکالے جا رہے ہیں کہ جی الیکشن ملتوی نہیں کرنے، کیونکہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا تھا کہ یہ پتھر پر لکیر ہے، بلے کا انتخابی نشان ہوتا ہے تو الیکشنز نہیں ہوں گے، تو پھر بلے کے انتخابی نشان کو باہر کر دیا گیا۔ پھر سہیل وڑائچ صاحب کہتے ہیں کہ جی تحریک انصاف سے بلے کا نشان واپس لیا گیا تو پھر سے حکمت عملی میں تبدیلی نظر آنا شروع ہوئی۔ اب دوبارہ سے جہانگیر ترین اور علیم خان کی IPP کی اہمیت بڑھ گئی ہے۔ پہلے صرف نون اور باؤ جی کو سب کچھ دینے کی بات ہو رہی تھی، اب کہا جا رہا ہے کہ طاقت کا توازن آزاد امیدواروں کے حق میں آ رہا ہے۔ ریاست کے اہلکار خوش ہیں کہ اگر آزاد امیدوار زیادہ تعداد میں جیت جاتے ہیں تو ان کو سنبھالنا آسان ہوگا۔ یہ ایک ممکنہ تصویر سہیل وڑائچ صاحب نے بتا دی ہے کہ 8 فروری کے بعد کیا ہو سکتا ہے، کس حکمت عملی کے تحت جو ہے وہ کام ہو رہا ہے۔ تو میرے خیال سے جو کنفیوژنز تھیں ذہنوں میں کہ کیا ہوگا، عمران خان کی مزاحمت ایک جانب، لیکن دوسری جانب جو پلاننگ کر لی گئی ہے، جو اسکرپٹ رائٹر نے اپنی پلاننگ کی ہے، وہ اس کے تحت آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہے ہیں۔ آج کی ولاگ سے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔